बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुरम सदा सलामत रखे, आमीन। मेरा आज का विलाग इमरान खान का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो इमरान रियाज सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया इमरान खान का, उसके अंदर इमरान खान ने बड़े खुल के बातें की। जो पहले दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर बातें करता था सहाफ़ियों के सामने, अपनी तकरीर के अंदर या अपने लोगों के सामने, आवाम के सामने, लेकिन इमरान खान ने इस दफ़ा बड़ी खुल के बातें की कि आया कि रजीम चेंज हुई और कैसे हुई, कैसे की उसने। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलती है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और मज़ीद जो अभी मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने ऑफ़र की, इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। इमरान रियाज सहाफ़ी ने जो इमरान खान से पहला सवाल किया, उन्होंने कहा कि आया आप कहते हैं रजीम चेंज हुई, क्या हुई या नहीं। इस पर खान साहब ने खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ही सब कुछ हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि हालांकि जनरल बाजवा साहब ने वाज़े कहा था कि मुदाखलत सियासत के अंदर इदारे नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामलात चलते रहे, मुदाखलत भी होती रही। उनकी मुदाखलत से ही इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही सारा मेरी हुकूमत गई और ये नए लोग आए, हमारे बंदों को तोड़ा गया। इमरान खान ने कहा कि मज़ीद उन्होंने कहा कि ये बात मुल्क के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई, इदारों के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई, कौम और पाकिस्तानी कौम के लिए भी। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि आया कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि मुल्क बड़ी मुश्किल के साथ अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, अब तरक्की की तरफ जा रहा है। इस हालात के अंदर अगर इन लोगों को दोबारा इस मुल्क के ऊपर, इस कौम पर मुसल्लत किया गया तो मुल्क तो बहुत नीचे चला जाएगा, मुल्क तो तबाही की तरफ चला जाएगा, महंगाई कंट्रोल ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं शौकत तरीन उस वक्त मिनिस्टर था, उसको भी मैंने भेजा, वो तैयारी करके गया। उन्होंने जाकर सारा तफसील से बताया कि आया इस हालात के अंदर कोई तब्दीली या कोई हुकूमत की या मामलात आगे पीछे होते हैं तो मुल्क जो एक ट्रैक पे जा रहा है तरक्की की तरफ, ये बहुत पीछे की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये सारे मामलात हालात के बावजूद वो एक शायद डबल पॉलिसी चल रहे थे। उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। उनकी वजह से ही सारा कुछ हुआ जो आज इदारों को भी नुकसान हुआ, मुल्क और कौम को भी नुकसान हुआ। महंगाई तारीख़ में इतनी कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई थी, जो इस रजीम चेंज की वजह से, इस एक बड़ी गलती की वजह से जो इतनी बड़ी नुकसान हुआ है मुल्क का। अदरवाइज़ ये पीटीआई की हुकूमत चलती रहती तो अब मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ होते, आज इतनी महंगाई ना होती, इतनी परेशानी मुल्क के अंदर ना होती। ये सिर्फ अपना स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से मेरी हुकूमत गई, रजीम चेंज हुआ, जिसकी वजह से आप आज पूरी कौम खमियाजा भुगत रही है। इमरान खान ने मज़ीद सवाल किया कि आया कि आप ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी है, आप इस पे मुतमिन हैं या नहीं। इस पर इमरान खान चौंक कर बोले। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती है कि जो मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। वो कहते हैं कि कोई भी इदारा हो, कोई भी इदारे का सरबराह हो, एक्सटेंशन होनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी तो कहते हैं गलती मुझसे नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से कोई अपने टाइम पीरियड मुकम्मल करता है, अपना बिस्मिल्लाह करे और जाए अपना वक्त पूरा करके, एक्सटेंशन वाला मामला ही ख़त्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इमरान रियाज ने पूछा फिर आपने क्यों दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त हम अभी हुकूमत में आए थे, इक़्तिदार में, हालात इस तरह के हो गए कि उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी धरना जलसे जुलूसों के चक्करों में होता, इधर लबैक वाले, हालात हर तरफ से एक गंभीर बनाए जा रहे थे। जो हम, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि मुल्क की बेहतरी हो, कौम की बेहतरी हो। और जनरल बाजवा के साहब जब बात होती थी, बैठते थे, उनके ख्यालात भी उस वक्त यही थे कि मैं चाहता था कि जब मैं भी यही चाहता हूँ मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे
اور یہ بھی یہی جنرل باجوہ بھی یہی چاہتا ہے. لہٰذا میں نے کہا کہ چلے مل کر, ہم نے 35-40 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا, ملک کو برباد کیا گیا, چلے اللہ نے ہمیں موقع ملا, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, ساتھ مل کر کو ملک کے لیے بہتری کرتے ہیں. میری تو یہ خواہش تھی, لیکن مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ایکسٹینشن کے پیچھے تو اس نے ہر بندے کے ساتھ رابطے تھے, پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک رابطے تھے, ایک پورا ایک پہلے ہی فریم ہوا تھا یہ سارا معاملہ. کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ ایکسٹینشن کے معاملے میں ساری جماعتیں بھاگ بھاگ کر کود کود کر سب سے آگے اپنے چہرے دکھا رہی تھی کہ ہم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھی. اس وقت کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر رہا تھا, سب جماعتیں ایک ہی پیج پر تھیں, کیونکہ اس نے سب لوگوں کے ساتھ مل کے سب لوگوں کے ساتھ سب کو گولی کرائی ہوئی تھی, سب کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, سب کو راضی تھا, کیونکہ انڈر گراؤنڈ شاید ان کے معاملات تو طے ہو گئے تھے نا. این آر او کے حوالے سے, کیسز ختم کرنے کے حوالے سے, حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے, یہ سارے شاید معاملات طے تھے, جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ ایکسٹینشن کی طرف چلے گئے, ایکسٹینشن دینے کے لیے. میں نے بھی کہا چلے اس ملک کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے, اگر اچانک ہی چیف چینج ہوگا تو شاید کو معاملات بہتری کی طرف جو جا رہے ہیں شاید ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے. میں بھی چاہتا تھا کہ ہم مل کر ملک کی بہتر کریں, ہم نے بھی ایکسٹینشن دے دی, لیکن ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا اندر کے معاملات انڈر گراؤنڈ کچھ اور چل رہے ہیں. جو ہی میری حکومت ختم ہوئی, مجھے وزیر اعظم سے ہٹایا گیا, تو عمران خان نے کہا میں نے تو ڈائری اٹھائی وزیر اعظم ہاؤس سے, میں تو چلا گیا. لیکن اس وقت ان کی یہی سوچ, یہی خواہش تھی کہ اب عمران خان مر گیا, اس کی سیاست دفن ہوگی, اب ختم ہو گیا, اب پاکستان کے اندر ہم جو مرضی کریں گے وہی ہوگا. اب شاید ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ عوام تو جاگ گئی میرے اس ہٹانے کے بعد. عوام کے سامنے سب لوگوں کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے, سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کہ سب لوگ ساریاں جماعتیں مل کر اس کو ہٹانا چاہتی ہیں. اس لیے پھر عمران خان نے کہا کہ میں پھر عوام میں چلا جاتا ہوں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہ میں نے جنرل باجوہ کو واضح کہا کہ آپ کی پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کبھی میرے ساتھ ہیں کبھی اس کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے تو مجھے چھوڑ دیں, آپ ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں, پھر اس کے بعد میں اپنی مرضی سے اپنا پلان کروں گا کوئی. پھر جنرل باجوہ نے پوچھا کہ آپ کیا پلان کرے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عوام کے پاس چلا جاؤں گا, میری طاقت تو عوام ہے, میں کوئی بھٹو کی طرح, جنرل ایوب نے تو مجھے نہیں لایا, یا میں نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوں کہ مجھے ضیاء الحق نے لایا ہے. میں تو 22-24 سال کی محنت کر کے عوام کی گلی کوچے میں جا کر عوام کو جگایا ہے, عوام کو اٹھایا. میں تو عوامی طاقت سے, عوام محنت کر کے آیا ہوں, عوامی طاقت سے آیا ہوں. لہٰذا اب پھر میں واپس چلا جاؤں گا عوام کے پاس. ایسے ہی ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, عمران خان کہتا ہے کہ انہوں نے جب مجھے ہٹانا ہے اللہ پاک مجھے اتنی عزت دے گا. اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے قریب ترین کے جو ساتھی تھے وہ بھی شاید کوئی تھوڑا مایوس ہو گئے ہوں, شاید اب حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک جس کو عزت دینے پہ آتا ہے تو پھر کمال ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے اتنی عزت عطا کی کہ پوری پاکستانی قوم ہی کھڑی ہوگی. جو ہی میں جلسوں میں سڑکوں پہ گیا تو پوری پاکستانی قوم جاگ اٹھی. پھر جا کے ان کو, پی ڈی ایم کو, اداروں کو کچھ احساس ہوا کہ ہم سے کوئی بہت بڑا بلنڈر اور غلطی ہو گئی ہے. یہ تو سوچ رہے تھے کہ اس کی اب عمران خان کی سیاست دفن ہو جائے گی, اب اس کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک جس کو عزت دینے پہ آئے تو عوام کو شعور آیا, عوام کا شعور جاگا, عوام کھڑی ہوگی. آج پوری, عمران خان کہتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. لہٰذا انہوں نے واقعی ہی میری سے غلطی ہوئی جو اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی, نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج سارے معاملات اتنے خراب نہ ہوتے.
اور جو بھی آئے ادارے کا سربراہ اپنی ڈیوٹی کرے، اپنا پیریڈ مکمل کرے اور گھر جائے۔ یہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہے، کوئی اور بھی نہ کرے، آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرایا جائے گا۔ مزید عمران ریاض صافی نے پوچھا کہ آیا مونس الہی کہہ رہا ہے کہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا عمران خان کا ساتھ دینے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کی اپنی ہی سیاست ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اس سارے کے ساتھ تو رابطے میں جنرل باجوہ تھا نا، ہر شخص کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ہر لیڈر کے ساتھ، مونس الہی کے ساتھ ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی ہو۔ مونس الہی کی ایک اپنی مرضی ہے اس حوالے کے ساتھ کہ وہ اپنا جواب دہ ہے۔ انہوں نے اگر کہا بھی ہوگا تو ان ہر کسی کے اپنے اپنے سیاست، اپنی پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف مونس الہی کی حد تک بات نہیں ہے، یہ سب کو ٹرک کی پتی پہ لگا کے سب کو گولیاں دے رہا تھا، سب کے ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے۔ خیر انہوں نے مونس الہی کے حوالے سے یہ بات کی۔ عمران ریاض صاحب نے مزید ایک سوال کیا کہ آپ نے ایک آفر کرائی ہے پی ڈی ایم کو، نون لیگ کی حکومت کو، کہ آئیں مل کر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، معاملات کا حل نکالتے ہیں، الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ آیا کہ آپ نے یہ بات دل سے کی ہے معاف کرنا، دل سے کی ہے، یا آپ نے ویسے ہی حجت کے طور پہ کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، عوام کو دکھانے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے واقعی یہ حقیقی طور پہ یہ کہا ہے۔ میرا کہنے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں 35-40 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ یہ ملک لوٹتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، دولت باہر رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو موقع ملتا ہے آ جاتے ہیں، این آر او لے کے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اب بھی حالات جو ملکی لیول پہ چلے گئے، پہلے بھی ملک کو لوٹا ہے، اب بھی ان کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے لوٹ کر باہر چلے جائیں گے، پھر جب موقع ملے گا این آر او لے کے آ جائیں گے۔ ان کا تو کام ہی ایسا ہے، ان کو ملک اور قوم کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں مزید ملک تباہی کی طرف نہ جائے، قوم بڑی پہلے پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ معاملے کا اب حل نکلنا چاہیے، الیکشن کی طرف جائے، نئی حکومت جو بھی آئے ملک کو آگے لے کے چلے تاکہ حالات بہتر ہوں۔ بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کا اگر یہ مجھے ڈیٹ دے دیتے ہیں تو پھر میں اسمبلیاں نہ تو پنجاب کی نہ کے پی کی کوئی تحلیل نہیں ہوں گی۔ اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو لا محالہ میں اسمبلیاں پھر تحلیل کروں گا، پھر اسمبلیاں توڑوں گا، پھر اس طرف جانا پڑے گا۔ خان صاحب نے مزید انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کو 1 ہفتہ ٹائم ہے، اگر 1 ہفتے کے اندر یہ ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، مل بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو معاملہ پھر وہی خراب گمبھیری کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ بھی خان صاحب کے بیان کے خان صاحب کے اس آفر کے بعد نون لیگ کا بھی ایک اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس کے اندر یہ بھی بات آئی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غیر مشروط طور پہ کوئی شرط و شرائط نہیں ہوگی۔ عمران خان تو بغیر شرط پہ بیٹھنا نہیں چاہتا، اس کی تو پہلی شرط ہی یہی ہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ دیں، پھر بات ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں اب ان کی نیت شاید ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط طور پہ بیٹھ کے وہ الیکشن وقت سے پہلے پی ڈی ایم حکومت شاید نہیں کروانا چاہ رہی، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہر حال میں وہ الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر اپنا مارچ اپریل مئی تک الیکشن ہو جائے، اس سے آگے وہ نہیں جانا چاہتے، پی ڈی ایم واپس نہیں آنا چاہتی۔ اگر مذاکرات کی طرف یہ کامیاب نہیں ہوتے تو خان صاحب نے پھر واضح آج میسیج دے دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، معاملات مزید خراب ہوں گے، پھر فیصلے دوبارہ عوام کے سڑکوں پر ہوں گے۔ آج کے اس انٹرویو میں نے جو 3-4 کویسچن تھے عمران خان کے حوالے سے ریاض صحافی نے جو کیے تھے وہ بتائے۔ انٹرویو تو کافی لمبا چوڑا ہے، لیکن اس انٹرویو کے اندر خان صاحب نے آج بڑی دل کی اور کھل کے باتیں کی ہیں، اور مزید یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا کر ہم آگے کی طرف جائیں، ملک کی بہتری کے لیے ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، سیاسی لوگ اور سویلین لوگ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، تاکہ آئندہ عوام اور اداروں کے درمیان
یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے اندر ملک کا، اداروں کا، قوم کا نقصان ہو۔ شکریہ۔